My administration helped broker a full and immediate ceasefire between India and Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी। और बस झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। It is only purely about domestic audience. जैसे किसी फेलियर से ही तो घुसे हैं अंदर। The dominant narrative that went in the first few days were that the Pakistanis had bested us. And when those questions were being raised, when they were being reported by CNN, by France 24, New York Times, Washington Post, the Indian government was not willing to come on record. एक देश की खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, कहा मोदी जी नरेंद्र सरेंडर। मोदी जी तो सरेंडर करके बैठे हैं। पाकिस्तान जो है विश्व में हीरो बना घूम रहा है। आज से 2-4 माह पहले शायद ये तस्वुर करना भी मुश्किल था कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इंडिया के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक 1 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन में फतेह हासिल करके बतौर वजीर आजम अपनी तारीखी तीसरी टर्म का आगाज किया, तो वो इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पहले लीडर बने। 2014 में पहली बार इख्तिदार संभालने के बाद उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन और हिंदू हृदय सम्राट यानी हिंदुओं के दिलों के बादशाह के तौर पर पेश किया और इंडिया को उनकी क़यादत में विश्व गुरु यानी आलमी रहबर की तरह। तब से इंडिया के अवाम में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत काफी हद तक बरकरार रही है। मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत पर तनकीद में उठने वाली आवाजें न के बराबर रही हैं, तो मुल्क के बाहर एक ऐसे लीडर का इमेज प्रोजेक्ट किया गया है जिनकी आलमी रहनुमाओं से एक जाती इक्वेशन है, दोस्ती है। चाहे वो अमरीकी सदूर हों या यूरोपीय रहनुमा, सब वजीर आजम मोदी के दोस्त हैं। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में ऐसा लगता है कि एक तरफ मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और कौमी मफाद के बारे में सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के बाहर भी, चाहे वो जनूबी एशिया के खित्ते में हो या इंटरनेशनली, नरेंद्र मोदी का जादू बज़ाहिर जरा फीका पड़ रहा है। आज सैरगीन में हम इसी बारे में बात करेंगे और 1-2 अहम और बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल असर रसूख कम होता जा रहा है? क्या उनकी दोस्तों की फहरिस्त छोटी होती जा रही है? और खुद इंडिया के अंदर भी क्या पहलगाम हमले के बाद एक मजबूत लीडर की उनकी इमेज पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आपको पता है ना, कनाडा में 15 से 17 जून को G7 की समिट हो रही है। नरेंद्र मोदी ने 2019 से एक भी G7 समिट मिस नहीं की, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस इजलास में भुला दिया गया है। जहां मेक्सिको, ब्राजील, यूक्रेन और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक को मई के अवाइल में ही इन्विटेशंस आ चुके थे, वहीं नरेंद्र मोदी को लास्ट मिनट इन्विटेशन 6 जून को मिला और उस पर भी कई शराइत थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी एक वजह इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी है। 2023 में कनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर का, जो कि खालिस्तान के क़याम की हिमायत के लिए जाने जाते थे, उनका कनाडा में कत्ल इंडिया और कनाडा के दरमियान शदीद डिप्लोमेटिक टेंशन की बुनियाद बना। उस वक्त के कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। मिस्टर मोदी के इस बार G7 इनवाइट पर कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7? कुछ अरसे से जो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के बारे में खासतौर पर वेस्ट में उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं रही जो पहले थी। अब आप G7 की एग्जाम्पल को ही देख लें। क्या इसकी वजह खुद वजीर आजम मोदी हैं या फिर कोई और वजह है? कनाडा में जो हुआ खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ या तो कत्ल किए गए या तो कातलाना हमले किए गए, और फिर यहाँ पर भी 1-2 केसेस ऐसे हुए जो एक्सपोज हुए, तो उस तनाजुर में मुझे लगता है कि इट जस्ट गॉट टू बिग फॉर इट्स बूट्स। इट probably thought that everyone is going to put their weight behind it, but that's not the case, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर हम देखें अरब ममालिक के साथ जितना लेन देन हो रहा है, बिकॉज आई थिंक द आइडियली लेन देन की ही पॉलिटिक्स है डीप डाउन, और उसके बाद आइडियोलॉजी का उस पर चोला भी पड़ता है। बट आई थिंक अभी जो जोग्राफियाई सियासत जो चेंज हो रही है, उसमें आई थिंक इंडिया मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसरीडिंग। चलिए, G7 का इनवाइट तो आ गया। अब बात करते हैं मोदी के फ्रेंड और दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की। उनके हालिया दिनों में इंडिया और मोदी के साथ रवैये पर भी काफी बात हुई है।
صدر ٹرمپ کی پچھلی ٹرم کے برعکس اس بار بات صرف دوستی اور سپورٹ کی ہی نہیں ہے. صدر بنتے ہی ٹرمپ نے اپنی سخت امیگریشن پالیسی کے تحت غیر قانونی انڈین امیگرنٹس کو ہتھ کڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر ملٹری ایئر کرافٹس میں واپس انڈیا بھیجا. امریکہ میں تقریباً 7 لاکھ انڈین شہری غیر قانونی طور پر رہتے ہیں اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ان سب کو ڈیپورٹیشن کا سامنا ہے. مودی حکومت کو صدر ٹرمپ کے اس قدم سے کسی حد تک امبیرسمنٹ ہوئی اور حزب اختلاف اور عوامی پریشر کے بعد حکومت نے کہا کہ وہ امریکہ سے اللیگل انڈین امیگرنٹس کو باعزت واپس بھیجنے کی بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ٹیرفز پر بھی صدر ٹرمپ نے ایک دوست کا کم اور ایک بزنس مین کا کردار زیادہ ادا کیا. لیکن شاید سب سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آپریشن سندور کے نتیجے میں سامنے آئی جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا سارا کریڈٹ صدر ٹرمپ نے لیا. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. امریکہ کی طرف سے سیز فائر کروانے کے دعوے نے وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت کے لیے کافی انکمفرٹیبل سوال کھڑے کیے جن کے واضح جواب آج تک انڈین حکومت نے نہیں دیے. تو صدر ٹرمپ نے اس طرح کریڈٹ کیوں لیا؟ ایسا کیا کیوں؟ آئی تھنک کہ اس ٹائم پہ ہندوستان کو دکھایا جا رہا ہے جو بھی مغربی آئیڈیالوجی ہے ویسٹفیلین نیشن سٹیٹس کی جو بالکل نیو کلونیلزم یا استعماریت کی طرح بالکل ابھی مینیفیسٹ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے اس ایکویشن میں مودی کو اپنی جگہ دکھائی گئی. جو پچھلے 10 سال میں جو ان کا غلبہ رہا ہے دھیرے دھیرے انکریزنگلی ریجن میں بھی اور جیو پالیٹکس کی جو سیاست ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آفٹر سندور ان کو اپنی جگہ دکھائی گئی ہے اور یہ اس جگہ میں ابھی دے آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹس دا وے آؤٹ. اچھا، اور اگر ہم صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی جو ایک پرسنل ایکویشن کی بات پہلی ٹرم میں کافی ہوئی تھی کہ دوستی ہے اور ان کی ایک پرسنل ایکویشن ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کیا واقعی اس میں بھی ایک چینج آئی ہے؟ وہ جو گرم جوشی پہلی ٹرم میں تھی کیا وہ کم ہوئی ہے واقعی؟ مجھے لگتا ہے جو گرم جوشی ہے وہ ابھی اتنی شاید ہمیں دکھ نہیں رہی ہے، لیکن کوڈ الائنس بالکل ابھی وہیں پہ ہے جیسے وہ تھا. جو ان کے آپس میں تجارتی یہ تعلقات ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہندوستان تیل خرید رہا ہے سب سے زیادہ، اور جو ملٹری ٹرائز ہیں وہ الگ سے ہیں، وہ بھی وہیں کی وہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے ابھی امریکہ خود اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. ایک طرف پرانے دوست بدل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف نئی تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کانفلکٹ کے دوران ترکی کی طرف سے پاکستان کی حمایت اور میڈ ان ٹرکی ڈرونز کا استعمال یعنی لڑنے میں پاکستان کی مدد، اس کی وجہ سے انڈیا اور ترکی کے تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں. ترکی سے آنے والی اشیاء کے بوائیکاٹ کی باتیں کی جانے لگیں اور IIT، جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے انڈین تعلیمی اداروں نے ترک اداروں کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے. لیکن ترکی انڈیا کا ایک اہم تجارتی پارٹنر ہے اور انڈیا کے ایکسپورٹس کی مالیت ترکی سے آنے والے سامان سے تقریباً دگنی ہے. اب انڈین اخبارات میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا ترکی کے ساتھ تجارت جاری رکھنا چاہتا ہے اور تعلقات کی بہتری دونوں کے حق میں ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان مسئلہ کشمیر کے ملٹی لیٹرل حل کے حامی رہے ہیں جسے انڈیا مسترد کرتا ہے. یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جس طرح حالیہ کانفلکٹ کے بعد ایک بار پھر کسی حد تک انٹرنیشنلائز ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا اس سے انڈیا کی کشمیر پر پوزیشن کمزور ہوئی ہے یا مضبوط ہوئی ہے؟ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ جو لوگ کشمیر کے بارے میں سوچنے لگے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا بہت، کیونکہ بہت باریکی سے دیکھا جا رہا ہے کشمیر کو. اس سے پہلے بھی 2019 میں جب انہوں نے آٹونومی ملٹریلی لی تھی تو تب بھی ری انٹرنیشنلائز ہوا تھا ایشو. مجھے لگتا ہے یہ تیسری بار ری انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ اب لوگ سوچنے لگے ہیں کہ ایگزیکٹلی پرابلم ہے کیا اس جگہ میں. چین بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے اور چین اپنے آپ میں بہت بڑی طاقت ہے صغیر میں. سو آئی تھنک اس کا بھی ہمیں وی ول ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ
there are forces at play that are going to not just make sure that Kashmir is on the international platform, but there's going to be some sort of a geopolitical change. اور اگر جنوبی ایشیا کی سطح پر بات کی جائے تو اس وقت انڈیا کے اپنے تمام بڑے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کافی حد تک مشکل میں ہیں. پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ 1971 کی جنگ کے بعد سے اس وقت انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ایک آل ٹائم لو پر ہیں. آف کورس 1999 میں ہونے والی کارگل وار میں جانی نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن اس بار جنگی صورتحال صرف دونوں طرف کے کشمیر اور LOC تک ہی محدود نہیں رہی. دونوں ملکوں کے ڈرونز اور میزائلز بڑے شہروں اور قصبوں میں گرے. دونوں ممالک کے درمیان ویزا سروسز معطل ہیں، سرحدیں، ایئر سپیسز اور تجارت بند ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی بھی معطل ہے. نریندر مودی نے کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، اس کو پاز یعنی وقتی طور پر روکا گیا ہے، اور پاکستان کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہے. کوئی بھی نیوکلیئر بلیک میل بھارت نہیں سہے گا. نیوکلیئر بلیک میل کی آڑ میں پنپ رہے آتنکی ٹھکانوں پر بھارت سٹیک اور نرنائک پرہار کرے گا. پاکستان کے ساتھ تو حالات سب کے سامنے ہیں، اور خطے کے سب سے بڑے ملک چین کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات کافی عرصے سے ٹینس ہیں. 2019 میں انڈیا کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا. لداخ اور انڈیا کی شمال مشرقی سرحد پر بھی انڈیا اور چین کے درمیان اختلافات ہیں جو حالیہ برسوں میں جھڑپوں اور تصادم میں بھی تبدیل ہوئے ہیں. پھر اس بار پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ کے دوران جس طرح چین اور پاکستان کی قربت واضح ہوئی، پاکستان نے چین میں بنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز، فائٹر ایئر کرافٹ اور میزائلز استعمال کیے. انہیں سپلائی چین کی کوئی فکر نہیں تھی. اس سے انڈیا کو شاید یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کا مطلب صرف پاکستان کے ہی ساتھ لڑائی نہیں. پاکستان، چین اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس ملک کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. شیخ حسینہ کو پچھلے برس اگست میں ایک پرتشدد عوامی تحریک کے نتیجے میں ملک چھوڑ کر انڈیا میں پناہ لینی پڑی تھی. انڈیا نے بنگلہ دیش کی طرف سے شیخ حسینہ کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کو نظر انداز کیا، جس سے بنگلہ دیش خوش نہیں. بعض ناقدین کے مطابق انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات اور فارن پالیسی میں مداخلت کے الزامات بھی تعلقات میں کشیدگی کی ایک وجہ ہیں. تو خطے کی لیول پر اگر دیکھیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انڈیا اس وقت کافی آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے؟ انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں 88 کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں 11 سالوں، اور 111 ٹرپس لگائے ہیں. لیکن آج جب وقت آیا تو نو کنٹری، نیبر تو بھول جائیے، کوئی اور کنٹری بھی نہیں آئی ان کے سپورٹ میں. اب اگر خطے میں اس وقت انڈیا کسی حد تک آئسولیٹڈ ہے، اس کا انڈیا کے لیے، پرائم منسٹر مودی کے لیے، ان کی گورنمنٹ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہی ہونا چاہیے اس کا مطلب، لیکن مودی اس طریقے کے شخص ہیں کہ ان کو سوائے اپنے الیکشنز جیتنے کے اور کچھ نہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کا اثر ہمارے ووٹر پہ نہیں پڑے گا، اور جو ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیکٹ ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن آفٹر الیکشن ہم جیتیں. انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا اپوزیشن بھی ویک ہے تو وہ جیت بھی جاتے ہیں. دیکھیں 2014 میں پہلی بار انڈیا کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہونے کے بعد ان کے سیاسی کریئر میں آنے والے متعدد چیلنجز اور اتار چڑھاؤ کے باوجود نریندر مودی کی انڈیا کے اندر مقبولیت بڑی حد تک برقرار ہے. اور یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب بھی ان کی حکومت کو کسی طرح کا ریئل خطرہ ہے. پردھان منتری مودی جی کے آنے کے بعد جب میں کہتا ہوں کہ ہی چینج دی پولیٹیکل کلچر آف دی کنٹری، ایک ذمہ وار سرکار، ایک جواب دہ سرکار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ پالیٹکس آف رپورٹ کارڈ، یعنی ہم اکاؤنٹیبل گورنمنٹ، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم جنتا کے سامنے اکاؤنٹ کرتے ہوئے چیزوں کو رکھیں. پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی طرح کی فوجی کارروائی کے لیے پورے ملک میں اکراس پارٹی لائنز وسیع سپورٹ تھا.
لیکن صدر ٹرمپ کے سیز فائر اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی باتوں کے بعد انڈیا میں وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت سے کئی سخت سوال پوچھے جا رہے ہیں، خاص طور پر حزب اختلاف کی طرف سے، جس نے جنگ بندی کے فوراً بعد سیکیورٹی لیپسز، پاکستان پر حملوں اور سیز فائر کی ڈیٹیلز کے بارے میں پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کی درخواست کی۔ حزب اختلاف کہہ چکی ہے کہ اسپیشل سیشن نہ بھی ہو تو وہ مانسون سیشن میں یہ سوال اٹھائے گی۔ تو جس طرح مودی اور ان کی حکومت سے اس وقت سوال پوچھے جا رہے ہیں، کیا انہیں ان کا جواب دینا پڑے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا بہت سوال اٹھاتا ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا سوال اٹھاتا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کیونکہ سوال نہیں اٹھاتا ہے اور اپوزیشن کی آواز اتنی دبا دی گئی ہے کہ جس طریقے سے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوال جس طریقے سے سوالوں کا جواب آنے چاہیے ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کا وہ امیج جس کے تحت دنیا کے تمام بڑے ممالک ان کے دوست ہیں، دنیا میں انہیں اور ان کی وجہ سے انڈیا کو ایک مقام اور دنیا بھر کی حمایت حاصل ہے، پاکستان کے ساتھ ریسنٹ کانفلکٹ کے دوران اور اس کے بعد ایسا کچھ واضح طور پر نظر نہیں آیا۔ پاکستان کسی بھی طرح تنہا نہیں ہوا، بلکہ انڈیا کو خود کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں اس وقت انڈیا میں نریندر مودی اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، خاص طور پر سیاسی سرکلز میں؟ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر دلی میں ہیں۔ یہاں پرائم منسٹر سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے سیز فائر میں امریکہ کا کیا کردار تھا اور انہوں نے اس میں امریکہ کو ثالثی کے لیے کیوں آنے دیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کشمیر کے سوال پر ثالثی کی پیشکش پر بھی مودی حکومت دباؤ میں ہے۔ پرائم منسٹر مودی کی ڈپلومیسی پر بھی چوٹ کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ مودی نے 100 کے قریب ملکوں کا دورہ کیا، لیکن جب پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع ہوا تو اس میں صرف اسرائیل کی حمایت کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی حمایت انڈیا کو کیوں نہیں ملی؟ پی ایم مودی اگرچہ بہت ہی تجربہ کار سیاستداں ہیں، لیکن وہ پہلی بار ان سوالوں پر اپوزیشن کے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک جمہوریت میں سب سے اہم عوامی بیرومیٹر ہوتا ہے۔ تو کیا انڈیا کے اندر عوامی سطح پر وزیر اعظم کا جادو اب بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا پہلے تھا؟ جتنا آپ پورٹرے کرتے تھے کہ ہم آئرن مین ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سارے جو سٹیپس تھے یہ بیک فائر کیے ہیں موسٹلی، بیکاز ویدر اٹ از ہگ ڈپلومیسی یا آپ کی انٹرنیشنل، اگر آپ کسی بھی نارمل مودی سپورٹر سے پوچھیں گے کہ مودی جی کیا کر رہے ہیں، دے سے دیٹ دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، بٹ اس دنیا کا ڈنکا ہم کو اصل میں جب ضرورت ہوتی ہے، جیسے پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس وقت پہ جب دنیا کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ دیئر۔ جابز نہیں ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے ٹیرر اٹیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک آپریشن لانچ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے خود کے عوام کے ساتھ کشمیر میں ہوتا ہے، جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر جو منی پور میں چل رہا ہے، وہ ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر اس کو جا کے وزٹ نہیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے سرجیکل اسٹرائک کے نام پہ بہت واہ واہی ہوئی تھی نریندر مودی کی، اور اس بار بھی بہت واہ واہی کرنے کی کوشش کری جا رہی تھی، پر وہ بیٹھا نہیں۔ یہ ہو گیا کہ بیچ میں آ کے ہم ٹرمپ کو بھی ایسے نہیں روک پائے کہ آپ بیچ میں آ کے ایسے نہ کریں۔ دیکھیے، انڈیا میں شدت پسند حملے اور پاکستان کے خلاف ملٹری سٹرائکس جیسے ایشوز سے ماضی میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سیاسی اور انتخابی فائدہ ہی ہوا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھی فوری طور پر ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس بار اپوزیشن نے جس طرح کا جارحانہ رخ اختیار کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں مودی بظاہر ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا اس وقت خطے میں آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف انڈیا کی فورن پالیسی اور الائنسز کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس سب کا سیاسی اور انتخابی سطح پر نریندر مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی پر کوئی اثر نہ پڑے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی عرصے میں پہلی بار مودی اور ان کی حکومت بظاہر بیک فٹ پر ہے۔